बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने इस बात का फैसला किया है कि जब तक पाकिस्तान से आखिरी फसादी दहशत गर्द का खात्मा नहीं हो जाता, जंग जारी रहेगी। तो पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिया है और कहा है कि मिलिट्री और सिविल हुकूमत एक पेज पर है, तो अब दहशत गर्दों को भागते पनाह नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की बातचीत मुज़ाकरात ना करने का फैसला किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इस फितने में हमारे मशरकी हमसाये का भरपूर हाथ है। तो जुमेरात को कोयटा के अंदर जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसका मकसद पिछले 4 दिनों में बलूचिस्तान के अंदर 4 बड़े हमलों का जायजा लेना था और लाहेअमल तय करना था और इस बात का फैसला करना था कि अब बलूचिस्तान के अंदर क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है। लेकिन ऐन इसी दौरान बलूचिस्तान के ज़िला चागी के तहसील हेडक्वार्टर में सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने शहर में दाखिल होकर मुख्तलिफ सरकारी तनसीबात पर कब्जा कर लिया। पुलिस थाने पर हमला करके उससे नजर आतिश किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की, स्नैप चेकिंग की, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, सरकारी दफातर, बैंकों और पुलिस थानों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जिसके बायस शहर में शदीद खौफो हरास फैल गया। ज़राए का कहना है कि इस दौरान दहशत गर्दों ने न सिर्फ थाने की इमारत को आग लगाई बल्कि वहां मौजूद सामान और सरकारी गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया और जाते हुए पुलिस थाने से एम्बुलेंस और असला ले गए। तो गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चागी और नोशकी दोनों मकामात पर दहशत गर्दों ने हमले किए हैं और नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं। कल बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में भी क्रिकेट खेलने में मसरूफ 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया था, जिनका ताल्लुक अकलियती बरादरी से बताया जाता है। और कल खुशदार में पीपल पार्टी के रहनुमा और मुमताज़ कबायली शख्सियत मीर शफीक की रहायश गाह पर खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 14 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात है। पिछले व्लॉग में मैंने इस वाक़े का जिक्र किया था, अब इसकी मज़ीद डिटेल सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इस हमले में 14 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, जबकि जवाबी कार्रवाई में 5 हमला आवर मारे गए। तो इन वाक़यात के बाद इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी पाक अफगान सरहद से मुल्हका इलाकों पर अफगानिस्तान की जानिब से मुकामी आबादी पर फायरिंग की जा रही है और गोलाबारी की जा रही है, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की जो सरहद है पाकिस्तान के साथ, वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमलों में तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में तो सरहद पार फायरिंग करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे फायरिंग का सिलसिला वक्ती तौर पर रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर पे दर पे वाक़यात जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और दहशत गर्दी के ये वाक़यात सिक्योरिटी इदारों की नाकामी का भी एक मुंह बोलता सबूत है। ज़ियारत में जो अटैक हुआ उसके हवाले से बहुत ही खौफनाक किस्म की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जो पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनकी मैयतें उनके लवाकिन ने एयरपोर्ट रोड पर रखी हुई हैं और धरना दे रखा है। ये जो ज़ियारत में शहीद हुए लोग हैं उनके वर्सा का मौक़िफ़ ये है कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर से बात करना चाहते हैं, उस वक्त तक इन लाशों की तदफीन नहीं की जाएगी। जो सूबाई हुकूमत है उनका मौक़िफ़ ये कि बहुत सी लाशों को दफना दिया गया, तो आखिरी इत्तला तक अब भी धरने का सिलसिला जारी है। तो इस धरने में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने पॉइंट स्कोरिंग कोशिश की, जिसके बाद वहाँ पे माहौल भी ख़राब हुआ और मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया। बहुत से पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए और इसमें ज़्यादातर पीटीआई के लोग थे जो वहाँ पर मौजूद लोगों को रियासत के ख़िलाफ़ उकसा रहे थे। दूसरी तरफ ज़ियारत के शहरियों ने कौमी शाहराह भी बंद कर रखी है। हना
ओड़क एयरपोर्ट पर भी धरना जारी है। तो बलूचिस्तान की सूरत हाल की एक तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की है, जो कि बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक है। और एक अरसे के बाद पाकिस्तान में यूँ महसूस हो रहा है कि दहशत गर्दों ने अपनी हिकमत अमली बदल ली है और अब पहले से ज़्यादा कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते के दौरान दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। तो अब रियासत ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऐलान जंग किया। तो पहली बात यह है कि रियासत जो फैसला करती है हम उसके साथ हैं। देखिए, रियासत जब भी जंग लड़ती है तो उसको अवामी हमायत मिलना बड़ी ज़रूरी है। कोई भी जंग अवाम की हमायत के बगैर नहीं जीती जा सकती, चाहे वो जंग अंदरूनी दुश्मनों के साथ हो, चाहे वो बैरूनी दुश्मनों के साथ हो। तो अब ये जंग अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों के साथ है। मशरक़ी सरहद पे इंडिया बैठा है और मगरबी सरहद पे अफ़गानिस्तान है, और उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो हमारे अंदर एक्टिव हैं। तो मैंने बहुत से लोगों की गुफ्तगू सुनी है और इसको बड़ी क्लोजली वॉच किया है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो जो ओवरऑल मुझे तासुर मिला है वो ये है कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी से लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं और इनको असूली तौर पर बहुत पहले तब्दील कर देना चाहिए था। और एक बार उनकी तब्दीली की बात भी चली थी, पीपल पार्टी उन्हें बदलना चाहती थी, लेकिन फिर उनको किसी वजह से तब्दील नहीं किया जा सका। और उसकी बुनियादी वजह एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी क्लोज एसोसिएशन बताई जाती है। वो बातें बहुत करते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो नथिंग। तो हमारे यहाँ इसको रंगबाजी समझा जाता है और उनका एक इमेज सिगार पीने वाला वॉर लॉर्ड भी है। तो बेशक रियासत जंग लड़े, दुश्मनों को चुन चुन कर मारे, मगर इन द एंड मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रहना चाहिए, क्योंकि ये मामला किसी न किसी लेवल पे जाके मुज़ाकरात से भी हल हो सकता है। बहुत से लोगों के इन दहशत गर्दों से भी रवाबत की इतलात हैं। ये वहाँ जो वाक़यात हुए हैं, जो मुतासरीन है जिनके अजीज़ो कारब मारे गए हैं, पीपल पार्टी की एक तहसील के जनरल सेक्रेटरी भी अगवा हुए मारे गए, उनकी वीडियो भी है। एक सूबाई वजीर पे भी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि ये जो ज़ियारत से लोग अगवा हुए थे उनमें एक एसपी और कुछ पुलिस एहलकारों को उन्होंने राब्ता करके उनकी जान बख्शी कराई है, बाकियों को मार दिया गया। अब अगर इस वाक़े में ज़रा सी भी हकीकत है तो फिर आप समझ जाएं कि कुत्ती चोरन न रली हुई है। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस बड़ी एफिशिएंट है, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया गया है। सिविल हुकूमत जो कि इलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्शन लड़ के आए हैं, जीत के आए हैं, सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं और पावर शेयरिंग हुई हुई है, बलूचिस्तान की हुकूमत पीपल पार्टी के हिस्से में आई हुई है। तो उनको अपनी कोई ना कोई कारकर्दगी, कोई ना कोई अपनी गवर्नेंस के नकूश तो छोड़ने चाहिए, लेकिन उन्होंने सारा कुछ फौज के ऊपर डाला हुआ है। आप बुगटी साहब को देखें तो ऐसा लगता है कि बहसीत वज़ीर आला जो वो कर सकते थे वो कर नहीं रहे हैं। मुझे उनसे कोई मुखासमत नहीं है, वो बज़ाहिर मुहिब वतन शख्सियत नज़र आते हैं और तारीख की दुरुस्त सिमत भी खड़े नज़र आते हैं। उनकी बातें भी रियासत के साथ मेल खाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो नथिंग। सरफराज बुगटी बहसीत वज़ीर आला बहुत कुछ कर सकते हैं, वो कर नहीं रहे। पंजाब में आप देखें, वज़ीर आला पंजाब ने सीसीडी बनाई तो उन्होंने फौज से पूछा या फेडरल गवर्नमेंट से पूछा? बिल्कुल नहीं। वज़ीर आला पंजाब को इस बात का अंदाजा था कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, तो उन्होंने सीसीडी बना दी है। तो आपने क्या किया? आपने कोई एक ऐसी फोर्स बनाई हो, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कायम की हो। तो सरफराज बुगटी किसी से बात नहीं करते, कोई जिरगा नहीं करते, कोई मुज़ाकरा नहीं करते। बलूचिस्तान में हमें कोई सियासी माहौल नज़र नहीं आता। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं खुद को बगैर वर्दी का जर्नैल समझते हैं। सिविल हुकूमत का तो काम ही होता है कि वो आवाम को तो कम अज़ कम अपने साथ रखे, राय अम्मा को तो अपने साथ मिलाए। अगर वो राय अम्मा भी नहीं बना सकते और आवाम को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते, उनके दुख दर्द पे मरहम नहीं रख सकते, तो फिर उनके वज़ीर आला होने का फ़ायदा ही नहीं है। आप देखें कि ये भी इतलात हैं और ये सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां ज़ियारत में शहीद होने वालों के
رشتہ دار یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے عزیز و اقارب کو اغوا کیا گیا تو کسی سیکورٹی فورس نے ان کا پیچھا نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو مغویوں کے رشتہ دار خود انہیں ڈھونڈتے رہے، وہ اپنے تعلقات بھی استعمال کرتے رہے، اور وہ پہنچ گئے اس جگہ پر جہاں پر مارنے والے بھی موجود تھے، اور وہ لاشیں بھی پڑی تھی جن کو انہوں نے مارا تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ سرکاری ملازم ہے، یہ حکومت کے غلام ہیں، اور یہ جو مرنے والوں کے رشتہ دار ہیں، شہداء کے عزیز و اقارب، یہ چندہ اکٹھا کر کے ایک بڑا ٹرالر ہائر کر کے وہ لاشیں اٹھانے کے لیے گئے، یعنی ایمبولینس تھی 10-15 لاکھ، وہ کہتے ہیں ہم نے چندہ اکٹھا کیا، حکومت بلوچستان ان کو ایمبولینس بھی پرووائڈ نہیں کر سکی، تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ؟ بلوچستان میں کسی ایسے شخص کو بٹھائے جس کو بلوچستان کے مسائل کا پتہ بھی ہو اور وہ حل بھی کر سکتا ہو، سارے پرابلم، سارے مسائل فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر پہ ڈال دیے گئے، انہوں نے حل کرنے ہیں، پھر کل یہ بیٹھ کے روئیں گے جناب کہ وہ سب کچھ تو فوج ہی کرتی تھی، تو سول حکومت کو کس نے روکا کہ وہ کام نہ کرے؟ مان لیا انڈیا پیسے دے رہا ہے، مان لیا انڈیا اسلحہ دے رہا ہے، مان لیا افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو اب اس کو مان کر بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی تو حل نکالنا چاہیے۔ اگر صوبائی حکومت کی اتنی بھی دسترس نہیں ہے تو پھر ایسی صوبائی حکومت کا فائدہ کیا؟ وہاں پہ گورنر راج لگا دیں۔ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جن صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں کس طرح مراد کا بل منظور ہوا ہے، بلو پاسپورٹ ملیں گے، 8 اسلحہ لائسنس ملیں گے، ٹول ٹیکس لیا جائے گا، تو حکومت چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، قرارداد پیش ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، اور اس کا بجٹ بھی ایلوکیٹ ہو جائے گا۔ تو بلوچستان حکومت یہ نہیں کر سکتی۔ بلوچستان حکومت نے کون سی قرارداد اپروو کرائی ہے، کون سا بجٹ دیا ہے، کون سی نئی فورس بنائی ہے؟ ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ آپ کو سب سے زیادہ فنڈ ملتے ہیں، فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے، انٹیلیجنس آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ علیحدہ ڈان بنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے تو بگٹی صاحب سے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ وہ محب وطن پاکستانی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لائل ہوں گے، فوج کے وفادار ہوں گے، ان کو جو کہا جاتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ آپ کو کمانڈ اینڈ کنٹرول والے شخص کی ضرورت ہے جس کا اپنا بھی دماغ کام کرتا ہو۔ ہر کوئی بارڈر پار کر کے آ جاتا ہے، کہاں ہے ہماری سرویلنس؟ یہ بلوچستان حکومت کیا 2-4 ہزار ڈرون نہیں خرید سکتی؟ اس کے لیے لوگ نہیں بھرتی کر سکتے؟ چلیں نہ وہاں پہ ستھرا پنجاب والی کمپین چلائیں، ستھرا بلوچستان کی کمپین چلا لیں، وہاں پہ آپ 2-2.5 لاکھ بندہ بھرتی کریں اور ان کو ایک ایک بندے کو ایک ڈرون دے اور وہ سرویلنس کرے۔ کیسے کوئی بارڈر پار کر کے آ جائے گا؟ کیسے کوئی موٹر سائیکلوں پہ کسی شہر کے اندر گھس جائے گا؟ 2600 کلومیٹر بارڈر ہے جی، ہے، مگر کیا اس کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ تو سارا بوجھ میرے آرمی چیف پہ مت ڈالیں۔ فوج کو تو لڑنا آتا ہے، وہ لڑ بھی لے گی، وہ ان کا کلا کما بھی کر دے گی، مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں جہاں پہ پیپل پارٹی ہے وہاں مسئلہ ہے، بلوچستان میں پیپل پارٹی ہے وہاں مسئلہ ہے، آزاد کشمیر پیپل پارٹی ہے وہاں پہ مسئلہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی اس پہ بھی غور کرے کہ یار پیپل پارٹی میں ایسی کون سی خامی ہے کہ جہاں ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ سندھ میں، کراچی میں کتنا بڑا پرابلم ہمیشہ ہی رہتا ہے، باقی سندھ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے۔ تو ان کو عہدے لینے آتے ہیں، انجوائے کرنا آتا ہے، کام نہیں کرنا آتا، اور جیو بٹو کے نعرے لگائیں گے، تھوڑی سی بات کر دیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، یہ پنجابی ہیں، پٹواری ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو ساری عمر بھٹو صاحب کو ووٹ دیا ہے، اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنا لیڈر مانا، انہیں ووٹ دیا ہے، لیکن اس پارٹی کا اس کے بعد کوئی والی وارث نہیں رہا۔ اب نواز شریف نے کام کیا ہے، ان کی بیٹی کام کری ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے سینے سے لگا رکھا ہے، تو لگائیں سینے سے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر جو ڈلیور نہیں کر سکتا، مجھے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بن گئی ہے تو وہاں نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ تو پلیز اس پہ غور کریں۔ بلوچستان کا مسئلہ بہت بڑا، ہم سارے امریکہ ایران جنگ کی بات کر رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے جو جنگ ہمارے یہاں لگی ہوئی وہ اس سے کہیں زیادہ مہلک ہے۔ اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں تو میں ابھی سے معذرت چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اب ہماری حالت دیکھیں نا، ہم نے اختر مینگل کو غدار قرار دے دیا۔ کیا اختر مینگل مسلح جدوجہد کر رہا ہے؟
کیا اس نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے؟ اس کی پارٹی لڑائیاں لڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ ریاست سے ناراض ہے، بول رہا ہے، اس کے کوئی تحفظات ہوں گے، سیاسی لیڈر ہے، سیاسی لیڈروں کی اکثر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنتی، ریاست کے ساتھ کبھی نہ کبھی ان کی انبن ہو جاتی ہے، کبھی اصولوں پہ ہوتی ہے، کبھی نظریات پہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ مسلح جد و جہد نہیں کر رہے ان سے تو بات ہو سکتی ہے۔ اب حالت یہ کہ ہم نے اس سے قومی اسمبلی کی ادا شدہ تنخواہ واپس لے لی ہے اور گردن پہ انگوٹھا رکھ کر پیسے نکلوائے ہیں، اگلے نے بھی چیک کاٹ کے ہاتھ میں واپس پکڑا دیا۔ اختر مینگل ممبر قومی اسمبلی تھے، لیکن پھر انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا۔ جب حکومت بنی تھی تو 2-4 مہینے بعد ہی وہ ریزائن کر گئے تھے، اسپیکر نے استعفیٰ منظور نہیں کیا تھا اور فروری 2026 میں استعفیٰ منظور کیا، اور پھر کہا کہ جناب آپ نے تو دسمبر 2024 سے تنخواہ وصول کی، ساری واپس کرو۔ اگلے نے بھی 70-80 لاکھ روپے کا چیک واپس کر دیا۔ ہم نے سب کو ہی اگر غداروں کی فہرست میں رکھنا تو پھر اس ملک میں محب وطن کون رہ جائے گا؟ مولانا فضل الرحمان بہت بڑے سیاسی قداور لیڈر ہیں، عبد المالک ہیں، بلوچستان کے اندر بہت ساری بڑی شخصیات ہیں جن سے سب کے اچھے تعلقات ہیں۔ تو دہشت گردوں سے لڑیں، اسلحہ اٹھانے والوں سے لڑیں، ان کو ماریں، لیکن جو لوگ بات چیت سے جن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے ان کو تو کم از کم لوپ میں لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک در یہ بھی کھولنا چاہیے، اور یہ کام ویسے سول حکومتوں کا ہوتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شاید سول حکومت اس حوالے سے کوئی تجاویز پیش کرے گی، لیکن خاصی مایوسی ہوئی ہے۔ اب امریکہ اور ایران کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں پھر سے لڑائی چل رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں امریکہ نے ایران پر کئی حملے کیے ہیں اور ایران نے امریکہ پر کئی حملے کیے ہیں، اور اب بھی جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں رات گئے تو ایران نے اردن پر پھر میزائل مارے ہیں، اور اب اردن بھی اس کے نشانے پر ہے۔ کویت اور بحرین کے بعد یہ تیسرا ملک ہے جس کو ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ اردن کی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کی جانب سے دوپہر کو بھی 8 میزائل داغے گئے اور انہوں نے وہ انٹرسپٹ کیے، لیکن کچھ میزائل گرے ہیں جن سے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایران نے بھی دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ان کے اوپر جو اٹیک ہوئے ہیں ان میں 14 افراد شہید ہوئے ہیں، 78 زخمی ہیں۔ پہلے روز 8 فوجی شہید ہوئے تھے، اس کے بعد 4 اور شہید ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمان پور کے مطابق مختلف حملوں میں ایران کے 5 صوبے متاثر ہوئے ہیں۔ تو امریکہ نے ایران کے 5 صوبوں کو اٹیک کیا ہے اور درجنوں افراد اس وقت ہاسپٹلائز ہیں۔ تو میڈیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان اور قطر بار بار رابطہ کر رہے ہیں، اور ایران بھی اب سبھی ممالک سے رابطہ کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے فون پر بات کی ہے اور شکوہ کی ہے کہ جناب امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو پاکستان تو ظاہر ہے ثالث ہے، تو وہ دونوں فریقین کی بات سنے گا۔ تو پاکستان نے زور دیا ہے کہ آپ جنگ روکیں اور مذاکرات کی طرف واپس آئیں۔ تو پاکستان اور قطر دونوں نے واشنگٹن اور تہران سے رابطے کیے ہیں تاکہ دونوں فریق کشیدگی ختم کریں اور معاہدے کی طرف آگے بڑھیں۔ تو پاکستان پر اعتماد ہے، کانفیڈنٹ ہے۔ پاکستانی ذرائع کہتے ہیں کہ صورتحال مکمل جنگ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ دونوں فریق سمجھتے ہیں کہ مکمل جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آبرہ ہرمز میں کچھ چیزیں ابھی سارٹ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ اس وقت ثالثوں کی اول ترجیح جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی روکنا ہے، اور اسلام آباد کو مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کی توقع ہے۔ یعنی یہ اطلاع تھی کہ 11 جولائی کو مذاکرات کا اگلا دور پاکستان میں ہوگا، لیکن کل امریکی صدر نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا اب تو بات ختم ہو گئی، مذاکرات ختم ہو گئے، MOU بیکار ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہے ٹرمپ جو ہے وہ بعض باتیں جو ہے وہ غصے میں بھی کر جاتا ہے۔ تو اب بہرحال دونوں ممالک کے درمیان شدید قسم کی لڑائی جاری ہے اور اس وقت بھی حملے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف آیت اللہ خامنئی کی مشہد میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ تدفین امام علی رضا کے روضے کے خاتے میں کی جائے گی۔ شہید سپریم لیڈر کو الوداع کہنے کے لیے مشہد کی سڑکوں پر انسانوں کا سمندر امڑ آیا،
اور ان کا جثہ خاکی نجف سے ایران کے شہر مشہد پہنچایا گیا تھا۔ ایرانی فضائیہ کے طیاروں نے جثہ خاکی لانے والے طیارے کو حصار میں لے کے مشہد ایئرپورٹ پہنچایا، اور اس سے پہلے آیت اللہ خامنائی کو کربلا میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس کے روزوں پر بھی لے جایا گیا اور وہاں بھی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی۔ تو اطلاعات کے مطابق جلوس جنازہ میں تقریباً 70 سے 80 لاکھ افراد نے شرکت کی ہے۔ اس وقت جب ان کی آخری رسومات جاری تھی، ایران کے کئی شہر دھماکے سے گونج رہے تھے، جن میں ساحلی شہر کونارک میں 3 دھماکے سنائی دیے گئے، اور بوشہر اور چوگا دک میں بھی 6 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں۔ بندر عباس میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر حملوں کی ایک اور نئی لہر شروع ہو گئی ہے۔ اگلی خبر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہے۔ ایک مقدمے میں عدالت نے بحریہ ٹاؤن کے 3 ایگزیکٹو کو سزا سنا دی ہے، جن پر منی لانڈرنگ کے الزام ہیں۔ ملزمان میں وائس چیف ایگزیکٹو کرنل خلیل شامل ہیں۔ ان سمیت 3 ملزمان کو 1 سال قید اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ کی عدالت نے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ان لوگوں پر جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی۔ ان میں حوالہ ایجنٹ عمران کاکا اور پراپرٹی ڈیلر مشتاق احمد بھی شامل ہیں، اور یہ بڑے نامی گرامی آدمی مشتاق احمد اور عمران کاکا پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان سے غیر قانونی طور پر منی لانڈرنگ کی اور ملک ریاض صاحب کو کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ بھجوایا۔ تو ملزمان کو 1 سال قید کے ساتھ 5 لاکھ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ مقدمے کی تحقیقات ایف آئی اے کی اینٹی منی لانڈرنگ سرکل اسلام آباد کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کی، جن کے مطابق یہ مقدمہ غیر قانونی فوریکس ٹریڈنگ، حوالہ ہنڈی اور اس سے منسلک پراپرٹی لین دین کے خلاف جاری کارروائیوں کا حصہ ہے۔ تو ملک ریاض صاحب کی ویسے ہی قسمت آج کل خراب ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بیمار بھی ہیں اور ان کی پراپرٹیز بھی سیل ہوئی ہیں۔ اب ان کے لوگوں کو بھی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ان کو معافی بھی نہیں مل رہی۔ وہ پاکستان واپس آنے کے لیے اپنا معافی نامہ جمع کرا چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں۔ اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی، جہاں ویسی صورتحال تو نہیں ہے جیسی بلوچستان میں ہے، لیکن خاصی خراب صورتحال ہے۔ ایک تو وہاں پہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے حق میں 15 جولائی کو راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے 9 جون کو بھی بھمبر سے لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا، لیکن راولہ کوٹ پہنچنے پر انتظامیہ نے شرکا کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، جس کے بعد سے شرکا اور قیادت جو ہے وہ راولہ کوٹ کے نواحی علاقے دریک کی عیدگاہ میں دھرنا دیے ہوئے، اور اس دوران جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنوں اور سیکورٹی اداروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 1 درجن سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ آج پھر 3 افراد کی موت ہو گئی، اور آج پھر ایک واقعے میں 3 افراد سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کمشنر پونچھ نے کہ سیکورٹی فورس کے لوگ کچھ سامان لے کر جا رہے تھے کہ شجاع آباد کے مقام پر سڑک کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، اور غالباً یہ درخت کاٹ کر سڑک کے درمیان لگائے جاتے ہیں، اور جیسے سیکورٹی فورس کی گاڑی وہاں پہ رکی تو درختوں کی آڑ میں دائیں بائیں چھپے لوگوں نے سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 3 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ ان میں ایک سردار ناصر ہے جن کا تعلق مکھیالہ سے ہے، ان کی گردن میں گولی لگی۔ دوسری طرف واحد صدیق ہے، وہ 20 سال کا جوان تھا اور اس کو بھی گولی لگی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے سیکورٹی فورسز پر اٹیک کیا۔ ایک اور شخص کو گولی لگی ہے جو کہ پہلے زخمی تھا، بعد میں اس کو طبی امداد دینے کی کوشش کی گئی تو وہ چل بسا۔ تو اس واقعے میں 3 افراد کی موت واقع ہو گئی، اور دوسری طرف کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے۔ آزاد کشمیر کی انتظامیہ نے اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے ہیں اور مزید سیکیورٹی بلا لی گئی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کی جو پریس ریلیز ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، کشمیر کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، بار بار وقت دیا گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ کمیٹی امن نہیں چاہتی۔ ہم نے لوگوں کی جانوں کو اہم سمجھتے ہوئے نرمی دکھائی، لیکن حکومت اور سیاسی رہنماؤں نے طاقت سے مسئلہ دبانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت کوشش کی کہ بات چیت ہو جائے، کشمیر اور لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن کوششیں ناکام ہو گئی۔ اب جو
وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ اعلان کر دیا گیا. یہ کشمیر کی جو کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا وقت دیا اور ہم امن چاہتے ہیں. تو امن چاہتے ہیں تو پھر جھگڑا کیوں شروع کیا تھا؟ امن چاہتے ہیں تو سیکورٹی اہلکاروں کو مارا کیوں؟ امن چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ہاسپٹل کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ اندر گھس کر لوگوں کو مارا کیوں؟ تو اب امن کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا. انہوں نے کوشش کی پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کرنے کی، اپوزیشن کے لوگوں کو ملانے کی، تو کسی نے ان کا ہاتھ نہیں تھاما. ریاست نے انہیں کالعدم قرار دے دیا. ان کے سروں کی قیمتیں مقرر ہیں. ابھی یہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، چوہے دان میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگوں کو اعلیٰ کار بنا رہے ہیں، عورتوں اور بچوں کو آگے رکھا ہوا ہے، ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اب کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا وقت دیا، ہم نے مذاکرات کی بڑی کوشش کی. بھائی مذاکرات تو حکومت آپ کے ساتھ کر رہی تھی، اور حکومت نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایک آدھ معاملہ رہ گیا ہے اس کو آپ اسمبلی میں جا کے حل کر لیں. اس وقت تو آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اب یہ جو لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی کسی صورت کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اب ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں ان کو معافی نہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے چاہے بلوچستان ہے. میں پھر بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جن لوگوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ سرنڈر کریں، وہ خود کو ریاست کے حوالے کریں. تو پھر ریاست میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نرمی دکھانے کو تیار ہو سکتی ہے. ریاست کبھی بھی اپنے لوگوں سے نہیں لڑتی، نہ ریاست کا لڑنے کا ارادہ ہوتا ہے. ریاست اس وقت ان سے لڑتی ہے جب آپ اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے ہیں. ایک اور خبر لاہور سے. اچھا، لاہور میں ٹیوشن سینٹر کے واش روم سے ایک بچی کی لاش ملی ہے، اور لاش کے ساتھ کوئی رسی بھی ملی ہے. ابھی ابتدائی اطلاعات ہیں. 10 سالہ نعیمہ گھر سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے گئی تھی. 2 بہنیں وہاں پہ ٹیوشن پڑھاتی تھیں 3-4 سال سے، اور اب ایک بچی کی لاش ملی ہے. تو پولیس مختلف اینگل سے تفتیش کری ہے. ابھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ بچی سے زیادتی ہوئی ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، لیکن یہ ایک بڑا اہم کیس ہے. بڑا شور مچا ہوا ہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کے واقعات بہت ہو رہے ہیں بچیوں سے زیادتی کے، پھر انہیں مار دیا جاتا ہے. تو لوگ بڑے اس معاملے میں سینسٹیو ہو گئے ہیں، بہت ٹچی ہیں. تو اس معصوم بچی کے ساتھ کیا ہوا یہ تو تفتیش اور فرینزک رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس سے پہلے لوگ جو اسپیکولیشن کرتے ہیں نا، میرا اس حوالے سے موقف یہ کہ تھوڑا سا انتظار کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ واقعے کے حقائق کیا ہے. اگلی خبر غیر ملکی خواتین کے مبینہ اغوا اور زیادتی کیس کے حوالے سے ہے. اس کیس میں ایک ملزم ساجد خان بھی گرفتار ہوا ہے. تو اس کی اہلیہ سامنے آ گئی ہے. اس کی اہلیہ اور بھائی کا موقف یہ کہ ساجد تو ایک سیکورٹی گارڈ ہے، یہ اس رہائشی عمارت کا گارڈ تھا اور اس عمارت کو کرائے پر دینے کے انتظامات دیکھتا تھا. یعنی اس کے پاس کوٹھی کی چابیاں تھیں اور یہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو کوٹھی کرائے پہ دیتا تھا. تو ان کا موقف یہ ہے کہ 2 جولائی کی صبح تقریباً 4 بجے چابی گم ہونے کی اطلاع پر وہ گھر سے نکلا، جس کے بعد وہ واپس نہیں آیا. اہل خانہ کا موقف یہ کہ ساجد خان کا مرکزی ملزم رضا ڈار یا دیگر گرفتار افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ساجد کے بھائی کا موقف یہ کہ اگر عدالت میں ساجد کا جرم ثابت ہو گیا تو پوری فیملی خودکشی کر لے گی، بلکہ وہ خود کو آگ لگا لیں گے. تو رضا ڈار کے جو گروپ میں 4 لوگ شامل تھے، ان میں رضا ڈار کے علاوہ حسن، رضا اور سکندر شامل تھے، اور اس کے علاوہ یہ چوتھا گارڈ ساجد علی تھا. تو تینوں نے رضا ڈار سے اعلان لا تعلقی کر دیا اور کہتے سانو پتہ ہی نہیں کہا جناب. تو اب اس کی جو اہلیہ ہے وہ اپنے شوہر کی بے گناہی کے دعوے کر رہی ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے میدان میں آ گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں کا بہت خیال رکھیے.